बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास इंतहाई ताख़ीर का शिकार होने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत एक साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद भी मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास तलब ही नहीं कर सकी है, जबकि आइन के आर्टिकल 153 और 154 के तहत CCI इजलास हर 90 दिन में एक बार बुलाना लाजमी होता है। मजीद इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद होंगे नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक। जबकि दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि कराची में कायम इदारा बराए अमराज़े कल्ब NICVD में एक बार फिर शदीद किस्म की ना सिर्फ बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं, बल्कि मनपसंद लोगों को ऐसी अहम जगहों पर तैनात किया जा रहा है जो बराह रास्त कवायद व ज़वाबित की खुला खिलाफ वर्जी हो रही है। कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब, जिसको NICVD कहते हैं, साबिक एग्जेक्टिव डायरेक्टर के दौर में इतनी करप्शन और उकरबा परवरी हुई कि नैब को आना पड़ा और बहुत सारे केसेस भी बने। इस सारे मामले पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल साउथ मंसूर मुगीरी साहब। नाज़रीन, तीसरी खबर है फैसलाबाद से। फैसलाबाद रीजन के 41 सरकारी महकमों ने फेस्को के 4.25 अरब रुपए दुबा लिए हैं। कई सालों से अदा ही नहीं किए जा रहे हैं। सरकारी महकमों की आपस में ही इस वक्त खिचड़ी पक चुकी है। लोगों के मसाइल क्या हल करेंगे? मजीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे बिलाल सिकंदर। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास इंतहाई ताख़ीर का शिकार होने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत एक साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद भी मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास तलब ही नहीं कर सकी है, जबकि आइन के आर्टिकल 153 और 154 के तहत CCI इजलास हर 90 दिन में एक बार बुलाना लाजमी है। जनवरी 2024 में निगरान हुकूमत के तहत आखिरी इजलास हुआ। इजलास का मकसद सूबों के दरमियान तनाज़ात का हल और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाना है। मजीद बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो से नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक ने। रियाज, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि 90 दिन में एक बार इजलास लाजमी है, लेकिन हम देखते हैं कि एक साल में एक बार भी मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलवाया गया। क्या वजूहात सामने आई हैं? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। बिल्कुल ये एक बड़ी हैरानकुन बात है और कई फोरम्स पे इसको उठाया भी गया है और हाईलाइट किया गया है और अपोजिशन की पार्टीज़ और इंक्लूडिंग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, उन्होंने बारहा इस बात को उठाया है कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो 1973 के आइन के बाद जो है ये उसके आइन में मौजूद है और उसके बाद 1975 में इसका पहला इजलास हुआ था। अब तक 51 इजलास हो चुके हैं, लेकिन पिछले एक साल से इसका कोई इजलास नहीं हुआ, जो हैरानकुन भी है और तकलीफ दे भी है। हैरानकुन इसलिए है कि एक ऐसी हुकूमत मौजूद है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने 1973 के आइन से लेकर 18वीं तरमीम और उससे जो लेजिस्लेटिव चीज़ें हैं उसका बड़ा वो क्रेडिट वगैरह भी लेती रही है। लेकिन अब इस वक्त जो सिचुएशन आ चुकी है कि वो हुकूमत में एक किस्म के अगर इत्तेहादी नहीं है, लेकिन हुकूमत में पूरे निज़ाम में सिस्टम में इत्तेहादी ज़रूर हैं, क्योंकि सदर उनका है, गवर्नर्स उनके हैं और सेनेट के चेयरमैन वगैरह उनके हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए बड़ी अफसोस होता है कि एक ऐसी पार्टी के होते हुए भी अगर हुकूमत जो है वो मुश्तरका मुफादात की कौंसिल का इजलास नहीं बुलाती और 90 दिन बाद यानी तकरीबन 3 महीने बाद एक इजलास होना चाहिए। अब तक 3 इजलास हो जाने चाहिए, लेकिन अभी तक जो है वो इजलास नहीं हुआ। और जो पहला इजलास था वो 29 जनवरी को 2024 को हुआ था। तो तकरीबन इसमें एक साल का इलेक्शन का भी हो गया। उसके बाद ये नई हुकूमत आई, इस शहबाज शरीफ इसके वज़ीर आज़म बने और बिलावल भुट्टो और ये सब इसमें शामिल हैं। तो अगेन इसकी तफसील में आगे चल के जाएंगे, लेकिन ये बड़ा हैरानकुन है सबके लिए कि इतनी बड़ी कोलिशन 2 पार्टीज़ हैं और वो उनके होते हुए जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल की जो मीटिंग है वो नहीं बुलाई जा सकी। अब आते हैं इजलास के बुनियादी मकसद की तरफ आ जाते हैं पहले कि भाई ये जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल का जो इजलास का बुनियादी मकसद है वो है क्या, और ताखीर से मसाइल कौन से पैदा हो रहे हैं? जी
جی بالکل، بڑا اہم سوال ہے یہ کہ سب سے پہلے ناظرین کو پتہ چلے کہ مشترکہ مفادات کونسل ہے کیا. تو 1973 کے آئین میں مشترکہ مفادات کونسل کو بنایا گیا تھا اور آئین کے آرٹیکل 154(3) کے تحت جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس کی پوری تفصیل ہے 53 میں 54 میں. اس کے تحت 90 دن بعد اس کا اجلاس بلایا جانا چاہیے اور مشترکہ مفادات یعنی کونسل آف کامن انٹرسٹ، اس سے لگتا یہ ہے یعنی اس کے نام سے یہ لگ رہا ہے کہ تمام جو اینٹیٹیز ہیں اسٹیٹ کی، مثال کے طور پر جو صوبے ہیں، سندھ ہے، خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، ان سارے صوبوں کے بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہونا چاہیے جہاں پہ یہ بیٹھ کے بات کریں. تو ان کے لیے جو ہے وہ مشترکہ مفادات کونسل بنائی گئی کہ صوبوں کے جو مسائل ہوں گے اس پہ بحث ہوگی. اب آج کل کی اگر بات کی جائے تو آج کل پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی کینال بنائی جا رہی ہے، سندھ کے اس پہ تحفظات ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اس پہ تحفظات ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا میں نیٹ ہائیڈل جو پانی کی مد میں 1992 کے بعد ایک معاہدے کے تحت جو ہے وہ ایک قاضی ایگریمنٹ کہا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو خیبر پختونخوا حکومت کو نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی مد میں ہر سال جو ہے وہ کچھ ارب روپے دیے جاتے ہیں. وہ کافی عرصے سے پینڈنگ ہے. وہ اس صوبے کا یہ مسئلہ ہے. اس علاوہ پانی کے مسائل بھی ہیں، بجلی کے مسائل ہیں، سندھ حکومت کا بھی مسئلہ رہا ہے، پنجاب حکومت کے بھی مسائل رہے ہیں، تو یہ اور بلوچستان حکومت کے بھی رہے ہیں. تو یہ چاروں صوبے بیٹھ کے اس مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کو وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں. وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں اور چاروں صوبائی وزراء میں بیٹھتے ہیں اور مل کر فیصلے ہوتے ہیں. تو کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اب آج کل جو ہے وہ IPC، وزارت IPC کے پاس ہے، انٹر پروونشل کوآرڈینیشن، یعنی بین الصوبائی جو وزارت ہے اس کے انڈر ایک سیکریٹریٹ بنایا گیا ہے. اور اس جو سیکریٹریٹ ہے وہ بین الصوبائی جو معاملات ہیں یعنی جو کونسل آف کامن انٹرسٹ مشترکہ مفادات کونسل جو ہے وہ اس کے انڈر وہ ایک باقاعدہ اس کا پورا سیکریٹریٹ ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کب اجلاس بلانا ہے. 2 دفعہ اس کا اجلاس اس سال بلایا جا چکا ہے لیکن دونوں دفعہ مؤخر ہو چکا ہے. اس کی جو وجوہات ہیں اس طرف اب ہم آتے ہیں کہ اتنا دیکھا جائے ریاض تو بڑے ہی اہم معاملات ہیں جو یہ کونسل دیکھتی ہے. تو اگر ہم بیسیکلی ایک کامن سا سوال ہے کہ بھئی اجلاس میں تاخیر جو ہے کیا وہ سیاسی وجوہات کی بنا پر ہو رہی ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی انتظامی مسائل آ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے انتظامی سے زیادہ جو ہے وہ سیاسی جو ہے مسائل اس کے پیچھے ہیں. اور اس کی چند جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو اس وقت رولنگ ہے، شہباز شریف صاحب اس وقت وہ پرائم منسٹر ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ اگر اس طرح کا کوئی اجلاس بلا لیا جائے جس میں سندھ پانی کے اعتراضات اٹھا رہا ہے اس حوالے سے. اور ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو دیکھا کہ ان کا جب اب پارلیمنٹ کے جو دونوں ایوان تھے یعنی مشترکہ اجلاس سے جب انہوں نے خطاب کیا تو ان کے اسپیچ کے جو آخری چند منٹس تھے ان میں باقاعدہ انہوں نے اس چیز کو اٹھایا. حالانکہ کچھ عرصہ پہلے ان کے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ ایکس کا جو ہینڈل ہے اس پہ باقاعدہ طور پہ ایک قسم کا رضامندی کا اظہار کیا تھا کنال جو نئی لگائی جائیں گی، جو نکالی جائیں گی دریائے سندھ سے. تو بہرحال یہ سارے وہ پیچیدہ مسائل ہیں. تو حکومت چاہتی ہے کہ اگر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جاتا ہے تو خیبر پختونخوا میں حکومت ہماری اپنی اتحادی حکومت نہیں ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو ان کے کئی ایسے جینون ایشوز ہیں کہ جن کو ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. اور خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بارہا اسلام آباد آ چکے ہیں اور وزارت خزانہ میں وزیر خزانہ سے اور متعلقہ حکام سے ملاقات بھی کر چکے ہیں. وزیر اعظم سے بھی وہ کئی مرتبہ جو ہے نیٹ ہائیڈل سمیت دوسرے جو ان کو واجب الادا رقوم وغیرہ ہیں ان کا اس معاملے کو اٹھا چکے ہیں. تو اس اجلاس کا ہونا انتہائی ضروری ہے. لیکن سیاسی جو ہے وہ تکلفات میں پڑ کر اور سیاسی جو وجوہات ہیں وہ آڑے آ رہی ہیں جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اس وجہ سے وہ اجلاس نہیں بلا پا رہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ سندھ کے اندر ایک ڈسکنٹینٹ ایک عجیب قسم کی جو ایک انریسٹ ہے وہ آ چکی ہے. اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو بد اعتمادی ہے وہ صوبوں کے درمیان بہت بڑھ رہی ہے. جس طرح سے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جو ہے تاخیر کا شکار ہے، تو اس تاخیر سے صوبائی خود مختاری پر حکومت کی سنجیدگی پر سوالیہ نشان نہیں اٹھتا؟
بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب صوبے آزاد ہیں اور 18ویں ترمیم کے بعد تو بہت زیادہ آزاد ہو گئے اور معاملات ان تک پہنچ گئے. گو کہ یہ 1973 کے آئین کی دین ہے کہ 1975 میں اس کا پہلا اجلاس ہوا اور اب تک پچھلے 2 سالوں میں 2 اجلاس اس کے ہو چکے ہیں. یعنی اگر ہم اجلاسوں کی بات کریں تو 51 میٹنگز اب تک 1975 سے جو ہے وہ ہو چکی ہیں اور 29 جنوری 2024 کو اس کا جو ہے لاسٹ اجلاس ہوا تھا 51واں اجلاس, اور جو 50واں اجلاس تھا وہ اگست 2023 میں ہوا تھا. یہ 2 اجلاس ہوئے ہیں, 23, 24 اور 25 چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو اجلاس ہوا تھا وہ اجلاس ہوا تھا 13 جنوری 2022 کو جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. تو پچھلے آپ سمجھے 2022 23, 24, 25 یعنی 4تھا سال چل رہا ہے اور اب تک اس کے جو ہے وہ 3 اجلاس جو ہے وہ بلائے جا چکے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگایا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت جا رہی تھی تو اجلاس ہوا فروری میں 2022 میں, اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا. اس کے بعد جو انٹرم سیٹ اپ تھا اس میں جو ہے وہ اس کا اجلاس بلایا گیا اور کاکڑ صاحب تھے اور ایک جو اجلاس تھا وہ بلایا گیا کہ جو مردم شماری ہے اس کو جو ہے وہ اپروو کیا جائے, جو وفاق کی ظاہر الیکشن کے لیے ایک ضروری چیز تھی. اور اس کے علاوہ دوسرا اجلاس تھا وہ بھی اسے کچھ الیکشن سے ہی ریلیٹڈ تھا. اس کے علاوہ 2022 سے لے کر اب تک صرف 3 اجلاس ہو چکے ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ ایک اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ صوبوں کے جو آپ نے بہت بڑا یہ اہم نقطہ ہے کہ صوبوں کی خود مختاری جو ہے ایک چیلنج ہوتی ہے. صوبے یہ سمجھیں گے, آپ تو ہمیں ستیلا سمجھتے ہیں, وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ایک ٹسل ہے وہ اس کی خلیج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس اجلاس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ابھی تقریباً 1 ماہ ہوئے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو, اور کچھ ایشوز ایسے آئے کہ جب جنید اکبر جو چیئرمین ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے, تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ معاملہ کیوں اب تک حل نہیں ہوا. تو انہیں بتایا گیا کہ جی CCI کا جو اجلاس ہے وہ اب تک نہیں ہوا. تو اس کے علاوہ نوید قمر وغیرہ سب موجود تھے اور انہوں نے جو ہے وہ چیئرمین جو تھے جنید اکبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے, انہوں نے کہا کہ جناب پرائم منسٹر تک ہمارا یہ پیغام پہنچایا جائے کہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو اجلاس ہے اس کو بلایا جائے تاکہ یہ جو سارے مسائل ہیں صوبوں کے نیٹ ہائیڈل, بجلی کے مسائل, پانی کے مسائل اور اسی طرح جو مائننگ وغیرہ کے ایشوز ہیں, ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ فیڈرل کی سطح پہ پرائم منسٹر اس اجلاس کو چیئر کریں اور باقاعدہ طور پہ ان جو سارے ایشوز ہیں اس پہ باقاعدہ طور پہ ان کے جو صوبوں کے جو مسائل ہیں ان کو سنا جائے, ایڈریس کیا جائے. ادروائز جو صوبوں کی نہ صرف خود مختاری بلکہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جائے گا اور صوبے یہ سمجھیں گے جناب ہمیں تو یہ سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے, ہمیں اپنے طور پہ چیزوں کو دیکھنا ہے. جس طرح سے اجلاس جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے, اور اگر اجلاس مزید اسی طرح سے تاخیر کا شکار ہوتا رہا تو کیا اس معاملے پر سپریم کورٹ یا کسی اور آئینی ادارے کی مداخلت متوقع ہے؟ دیکھیں اس طرح کے معاملات ماضی میں جب فرحت اللہ بابر وغیرہ پیپلز پارٹی کے ہوتے تھے یا اور اس طرح کے جو بڑے ان کے جو سینیٹرز وغیرہ ہیں وہ یہ کرتے تھے کہ وہ سپریم کورٹ میں پیٹیشن کر دیتے. تو اب ایک آپشن یہ ہے کہ سارے معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی جائے کہ اور اس کو رسپونڈنٹ بنایا جائے فیڈرل گورنمنٹ کو, اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جواب دہ ہوگی اور اس پیٹیشن کو سنا جائے کہ جناب جو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہے وہ کیوں نہیں بلایا جا رہا. اور یہ ایک اتنا جینون ایشو ہے, اتنا کروشل ایشو ہے کہ تمام صوبے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے وزیر اعظم کے ساتھ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے بحث کرتے ہیں, اور کچھ لوگ کچھ دو کی بات ہوتی ہے. وفاق ظاہر ایک چھتری کے تلے جب آپ صوبے بیٹھتے ہیں تو کچھ لوگ کچھ دو ہوتے ہیں, تو چاہے کتنی ہی مخاصمت, کتنی ہی دشمنی, کتنے ہی مسائل اور بد اعتمادی کیوں نہ ہو, لیکن جب ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو اس میں کمی آتی ہے اور ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ اس کونسل کو دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر وفاقی حکومت اس اجلاس کو نہیں بلاتی تو یقیناً یہ ایک ایسا کنسرن ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اس کو دیکھنا چاہیے. میرا خیال ہے ان کے علم میں شاید نہ ہو, ان کے علم میں لانا چاہیے. بیوروکریسی اکثر ان چیزوں کو انڈر دا رگ رکھتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ وفاقی جو بیوروکریسی ہے اور جو سیکریٹریٹ ہے CCI کا, اس کو چاہیے کہ اس معاملے کو وزیر اعظم کے سامنے رکھیں اور اس اجلاس کو جلد از جلد بلائیں, ورنہ مسائل جو گمبھیری ہے وہ بڑھتی جائے گی, وہ کم نہیں ہوگی. بالکل. اچھا ریاض, دیکھا جائے اس اجلاس کی تاخیر تو ایک طرف, اگر ہم بات کریں سابقہ اجلاسوں کی تو ان اجلاسوں میں کیے گئے فیصلے ابھی تک نافذ نہیں ہوئے ہیں. ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے کوششیں کیوں نہیں کی گئی ہیں؟ دیکھیں اب اگین یہ بہت جینون ایشو ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک اجلاس ہوتا ہے
تو اس کے جو منٹس ہوتے ہیں وہ فائنل ہو جاتے ہیں، اور فائنل ایسے ہوتے ہیں کہ سائن اس پہ ابھی تک نہیں ہوئے تھے صوبوں کے جو چیف منسٹرز ہوتے ہیں اور پرائم منسٹر کے، تو وہ منٹس تیار ہوتے ہیں، سیکریٹریٹ تیار کرتا ہے ان منٹس کو، اور اس کے بعد وہ جو تمام منٹس ہیں وہ تمام صوبوں کو بھجوا دیے جاتے ہیں کہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی اس والے اجلاس میں جو لاسٹ اجلاس تھا، یہ اس کے منٹس ہیں، یعنی یہ ان کا متن ہے، یہ ایگری کیا گیا تھا، یہ ڈیمانڈ کیا گیا تھا، یہ ڈسکس ہوا تھا، اور پھر ڈیسیجن یہ ہوا، تو آپ ان پہ دستخط کر کے ہمیں بھجوا دیں۔ تو وہ تمام جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان پہ دستخط کر کے وہ واپس اسلام آباد آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پرائم منسٹر کے دستخط سے فائنلی ان کا ایک حتمی ڈرافٹ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے اس پر سرکولیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ اجلاس ہی نہیں ہو پا رہا، بد اعتمادی صوبوں کے درمیان اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو منٹس ہیں وہ سرکولیشن کے لیے اگر گئے ہوئے تو ان پہ سائن نہیں ہوئے ہوئے، اگر سائن ہوئے ہوئے تو وہ اسلام آباد میں اس پہ فردر ایکشن نہیں لیا جا رہا، پرائم منسٹر آفس کے لیول پہ اور سی سی اے سیکریٹریٹ کے لیول پہ ان کو آگے نہیں لے جایا جا رہا۔ اس کی وجہ سے ایسے ایشوز تھے جن پہ ایگری کر چکے تھے، وفاقی حکومت ایگری کر چکی تھی، لیکن اس کو آگے نہیں بھیجا جا رہا، اور لاسٹ جو پراپر اجلاس تھا وہ جیسے میں نے کہا کہ جو تھا وہ فروری 2022 میں تھا، تو فروری 2022 پاکستان تحریک انصاف کی ہی کی حکومت تھی، ان کے حکومت کی جانے سے دو ماہ پہلے یہ اجلاس ہوا تھا، وہ ایک پراپر اجلاس تھا جس میں تقریباً 10 سے 12 ایجنڈا آئٹمس تھے، اس میں جو اپروول ہوا تھا اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہے اس تمام معاملے کو لے کر کس طرح سے ٹیک اپ کرنا چاہیے تاکہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اعتماد کا جو فقدان پیدا ہو رہا ہے اس کو کم کیا جا سکے؟ فرزانہ اس کا تو سیدھا سیدھا حل یہ ہے کہ اس اجلاس کو فوری طور پہ بلایا جائے، اور اسی ماہ بلایا جائے، عید سے پہلے ہو جائے یا عید کے فوراً بعد ہو جائے، عید سے پہلے بھی ابھی بھی تقریباً 2 ہفتے کا وقت ہے، اور ورنہ تو عید کے فوراً بعد بلایا جائے، اور تمام صوبوں سے جو ہے وہ جو تجاویز ہیں وہ لی جائیں کہ کن کن ایجنڈا آئٹمس کو رکھا جائے، اس پہ ایک انیشیٹو جو ہے وہ لیا جائے، انیشیل ڈسکشنز ہو، اس کے بعد اس کی ڈیٹ فکس کی جائے اور فوراً اجلاس طلب کیا جائے، ورنہ یہ جو بد اعتمادی کی خلیج ہے اور یہ خود مختاری پہ جو سوالات اٹھیں گے وفاقی حکومت کے جو شاید تلے جو چل رہا ہے اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، تو ایک ہی حل ہے، فوری طور پہ اجلاس بلایا جائے۔ دیکھا جائے تو جتنی بھی ہو سکتا ہے ایز سون ایز پاسبل مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا لینا چاہیے تاکہ تاخیر سے جو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان فقدان پیدا ہو رہا ہے اسے دور کیا جا سکے۔ ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد بڑا اہم معاملہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ کراچی میں قائم ادارہ برائے امراض قلب NICVD میں ایک بار پھر شدید قسم کی نہ صرف بے ضابطیاں ہو رہی ہیں بلکہ من پسند لوگوں کو ایسی اہم جگہوں پر تعینات کیا جا رہا ہے جو براہ راست قواعد و ضوابط کی کھلا خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ قومی ادارہ برائے امراض قلب جس کو NICVD کہتے ہیں، سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے بعد گزشتہ سال فائز ہونے والے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے بھی وہ کام شروع کر دیے ہیں جس سے اس شاندار اور لاکھوں لوگوں کے دل کا علاج کرنے والے کراچی کے سب سے بڑے اسپتال کی دیواریں ہلنے لگی ہیں۔ اس ادارے میں پلمبر بھرتی ہونے والے شخص کو ایڈمنسٹریٹر تعینات کر کے سب کو حیران کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے انچارج انویسٹیگیشن سیل ساؤتھ منصور مغیری نے۔ مغیری صاحب، سب سے پہلے تو آج اس سٹوری میں قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی کے بارے میں تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں، وہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مس فرزانہ، جیسے آپ نے بتایا نا کہ یہ کراچی کا سب سے بڑا اسپتال ہے امراض قلب کا، اور یہ بہت پرانا اسپتال بھی ہے جہاں پر لاکھوں افراد کو علاج کی سہولیات موجود ہے اور فری آف کاسٹ میں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو دل کا مرض ہے وہ اتنا مہنگا ترین ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں غریب لوگوں کے لیے بس کی بات نہیں ہے، تو یہاں ہوتا ہے کہ سرکار کی جانب سے یہ سہولت دی جا رہی ہے، کسی شخص کی جانب سے نہیں، کسی افسر کی جانب سے نہیں۔ لیکن بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ گزشتہ 8-10 سالوں سے اس ادارے میں جس طرح سے کرپشن ہوا ہے ابھی وہ جانے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کرپشن کے ساتھ وہاں پر جو بے ضابطگیاں اور من پسند لوگوں کو اہم عہدوں پہ بٹھایا جا رہا ہے، اقربا پروری کی عالی شان مثالیں اب قائم ہونے لگی ہے، جس وجہ سے جو وہاں پر سینئر لوگ ہیں
جو حقدار لوگ ہیں، ایک طرف ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، ساتھ میں وہ مایوس بھی ہو رہے ہیں. تو حال ہی میں 1-1.5 سال پہلے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب کو لگایا گیا. پروفیسر صاحب ہیں، ان کا اچھا نام ہے، اچھا کام ہے، کیونکہ پچھلے والے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب تھے وہ حکمرانوں کے قریبی سمجھے جاتے تھے. انہوں نے اندھی مچائی ہوئی تھی، انہوں نے اربوں روپے کے ایسے اخراجات کیے جو ہم نے اسٹوریاں چلائیں، جس کی وجہ سے نیب آیا، نیب کے 2-3 چھاپے پڑے، کیسز بنے. بلاول بھٹو صاحب اکثر و بیشتر اس ادارے کی تعریف کرتے رہتے تھے. جب اس کے ہم نے بارے میں بتایا کہ یہاں اتنی کرپشن ہے تو بلاول بھٹو صاحب خود خاموش ہو گئے کہ جس ادارے کی میں اتنی تعریف کر رہا ہوں وہاں کا حال یہ ہے. بالکل. تو پھر مشکلوں سے ان کو نکال کے ایک اچھے بندے کو لگا دیا گیا. لیکن بدقسمتی سے 6-8 ماہ میں وہی بندہ جس کو اچھا سمجھ کے سرکار نے لگا دیا وہ بھی شروع ہو گیا ہے. مثال کے طور پر ایک ایسا شخص ہے جس کی اپائنٹمنٹ ایز اے پلمبر ہے، وہ کیسے ترقیاں لیتا ہوا، محض اس کی ڈپلوما کی ڈگری ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آرڈنٹ پیرا کہہ رہی ہے کہ اس کو ترقیاں دے کے 18 گریڈ میں لایا گیا. اس کے بعد اس موجودہ ڈائریکٹر صاحب نے اس کو ایڈمنسٹریٹر آفیسر لگا دیا. کس کو؟ جو پلمبر تھے. تو منصور یہی تو حیرانگی والی بات ہے. ہمیں یہ بھی بتا دینا کہ کیا ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی چھوٹے ملازم کو بڑے عہدے پر بٹھائے؟ دیکھیں NRCVD کے قوانین کے مطابق ان کا ایک بورڈ ہے، بورڈ میں یہ کرتے ہیں. اب اس کا مجھے یہ علم نہیں کہ آیا بورڈ نے ڈیسیشن دیا ہے یا خود سے انہوں نے یہ کیا ہے، کیونکہ بورڈ کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلا بورڈ تھا اس میں کافی نیوٹرل بندے تھے. اب جیسے جیسے یہ لوگ اپنے اس پہ آگے ہیں، کنٹرول کر لیا ہے، تو بورڈ میں بھی انہوں نے میجارٹی اپنے اس سے لوگوں کی رکھوا دیا تاکہ اہم فیصلے وہاں سے آسانی سے ہو جائیں. تو یہ اب چیک کرنے کی بات ہے کہ آیا بورڈ نے منظوری دی یا ایکسس نے دی ہے. اگر بورڈ نے بھی دی ہے تو اکثر ان کے ممبروں کی وہ بھی غلط ہے، کیونکہ بورڈ بھی تو جو ہے قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا. قوانین جب آپ کے موجود ہیں، رولز ریگولیشن ہیں، تو بورڈ کو بھی وہ نہیں کرنا چاہیے. پچھلے بورڈ میں بھی 2-3 غلط فیصلے ہوئے تھے جس پر آڈٹ پیراز یہی اسپیشل آڈٹ ہوا تھا. اس میں کہا تھا آڈٹ والوں نے کہ بورڈ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس طرح کے غلط فیصلے کرے. تو بورڈ بھی ظاہر ہے ایسے انسانوں پر موجود ہے جو ان کے اپنے ہی ہیں، وہاں بھی یہ فیصلے کرا لیتے ہیں. تو مجموعی طور لیکن منصور یہ بات تو چلو سمجھ آتی ہے نا کہ ایک افسر کو اٹھا کے ایک کرسی سے ہٹا کے دوسری کرسی کے اوپر بٹھا دیا گیا، لیکن پلمبر کو ایڈمنسٹریٹر افسر لگانا مطلب سمجھ سے بالا تر ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. کیا وہ ایڈمنسٹریشن کے معاملات وہ اٹھا سکتا ہے، اس کی ذمہ داری لے سکتا ہے ایک پلمبر؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک بندے میں ورث ہونی چاہیے نا. ایسا تھوڑی ہے کہ میں اگر کسی کو پسند آ رہا ہوں تو مجھے ایسے عہدے پہ بٹھا دے جو میرے تصور سوچ سے زیادہ ہو. ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. یہ بدقسمتی ہے کہ سندھ میں ایسے ہو رہا ہے، یہ کر رہے ہیں. پچھلے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب نے ایسے افسران کو لگایا تھا جس وجہ سے کیسز بنے، اس کی نوکری چلی گئی. نوکری تو ریٹائر ہو گئے تھے لیکن 4 سال کا ایکسٹینشن لیا، پھر 2 سال تک اور مزید رہے، تو مشکلوں سے اس کو نکالا گیا. ابھی یہ جو صاحب آئے ہیں اس نے بھی یہی کام شروع کر دیے. تو آڈٹ والوں کے جب پیرا بنے تو اس پہ اب اینٹی کرپشن والوں نے ان کو طلب کیا ہے. یہ معاملہ اب اینٹی کرپشن میں گیا ہے. انہوں نے ان کو کہا ہے کہ بھائی یہ بتائیں کہ کیسے آپ نے اس کو لگایا ایک بندے کو جس کے پاس ریلیونٹ ڈگری نہیں ہے، جو جس جگہ پہ پلمبر ٹھیک ہے آپ کو پسند ہے تو آپ چیف پلمبر بنا دیں، 15-16 گریڈ تک آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں. خدا اس کو ادارے میں تو نہ لگائیں. وہ بھی قومی ادارہ ہو جس کی ایک ساکھ ہو جو کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے چل رہا ہے اور لاکھوں افراد کو بینیفٹ مل رہا ہے. اب جو لوگ جاتے ہیں علاج کے لیے، کسی نے مجھے کہا تو یار یہ تو بہت اچھا ہاسپٹل ہے. میں نے کہا بالکل اچھا ہاسپٹل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عام لوگوں کو کیا پتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ہم بتاتے ہیں، ہم جہاں سے ہمیں ملتی ہے کہ یہ اس طرح گڑبڑ ہو رہی ہے. اگر ہم نہ بتائیں تو مس فرزانہ آپ سوچیں کہ اس طرح اور کئی غلط فیصلے ہو جائیں. کل جب میں اسٹوری فائل کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا تو ایک اور مجھے آرڈر ملا. یہ صرف پلمبر تک یہ صاحب نہیں رہے، انہوں نے ایک اور بندے کو جو کانٹریکٹ میں بھرتی ہوا ہے، کانٹریکٹ والے بھرتی کو اب انہوں نے چیف آپریٹنگ آفیسر لگا دیا ہے. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ جو بندہ کانٹریکٹ پہ ہو 3 سالوں کے لیے، وہ ریگولر بھی نہ ہوا ہو، اس کو آپ نے ایک اور بڑے عہدے پہ لگا دیا. تو یہ صاحب بھی اپنے آنکھیں ابھی پر کھولنے لگے. اب اللہ خیر کرے، ایسے ہوگا تو یہ ادارہ تو نہیں چل پائے گا.
بالکل اس طرح صحیح ہے. اچھا منظور یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اپنی من پسند لوگوں کو لگا دیا جاتا ہے لیکن ایک سینیریو ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے, تو یہ بتائیں کہ اتنے سینئر افسر کی تعیناتی کے لیے مجاز اتھارٹی سے اجازت لینا لازمی نہیں ہوتا؟ کیا انہیں بتانا نہیں پڑتا ہے؟ بالکل ہونا چاہیے, اور اس سے پہلے اشتہار آنا چاہیے. دیکھیں اگر آپ میرٹ پسند ہیں, قانون پسند ہیں, ادارے کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو کیوں رکھا گیا؟ پچھلے والے کو ہٹا کے آپ کو کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ آپ بہتر انتظامات کریں, جو مریض ہیں ان کی بہتر سہولیات دے دیں, اور سرکار جو آپ پہ بلینس روپیز خرچ کر رہی ہے اس کے لیے کریڈیبلٹی بنائیں, لوگ ان کی تعریف کریں کہ سندھ گورنمنٹ نے دیکھے NICVD جب سندھ گورنمنٹ کے پاس آیا ہے تو اتنی اچھائیاں ہوئی ہیں, بجائے آپ ان کو اچھا کرنے کے آپ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں اور مرضی سے کر رہے ہیں. یہ تو ڈکٹیٹر والا فیصلہ ہوا, یہ تو ڈیموکریسی اور قانون والا تو نہیں ہوا. تو اشتہار آنا چاہیے تاکہ جو بھی لوگ ہیں اس سبجیکٹ سے, اس فیلڈ سے, اس عہدے سے ریلیونٹ جو بھی لوگ ہیں اشتہار دے کے اپلائی کریں. آپ انٹرویو کا ایک پینل بنا لیں, انٹرویو میں جو لوگ پاس ہو جائیں آپ اٹھائیں, ایسے کریں. لیکن یہاں کون پوچھتا ہے؟ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آس ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ اسپتال بنا تو دل کے مریضوں کے لیے ہے, لیکن جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو کیا انہیں وہ سہولیات مل رہی ہیں یا پھر صرف یہاں پر من پسند لوگوں کو نوازنے تک کا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ دل کے مریضوں کے لیے, یقین کریں اگر دل کے مریضوں کو یہ پتہ لگ جائے, دل کے معاملات تو ویسے ہی ہم بڑے اچھے سے ہینڈل کرتے ہیں, ہم نہیں چاہتے لوگوں کے دل خراب ہو, ان کا دل بھی بند ہو جائے, ان کا دل ہی بند ہو جائے, وہ کہتے ہیں یار کس طرح کے لوگ. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ان کی اب شکایتیں بھی کافی آ رہی ہیں کہ بھائی جو سفارشی لوگ ہیں ان کو تو یہ اچھا جلدی سے ٹریٹ کرتے ہیں, آپریشن کی ڈیٹ بھی دیتے ہیں, اور جو باقی کامن لوگ ہیں سال تک 1.5 سال تک ان کو نہیں دیتے ڈیٹ, جس وجہ سے کئی لوگ مر جاتے ہیں. اب اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں رش بھی زیادہ ہے, لیکن آپ ایک اس طرح کا ماحول بنائیں, اس طرح کی سچویشن بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. بالکل اس طرف ان کی توجہ ہے نہیں, توجہ دوسری طرف ہے کہ اپنے بندوں کو لے کے آئیں, پھر خریداریاں کریں, پھر پیسے ہم کیسے بنائیں. بالکل منصور, آپ نے 2 معاملات ہائی لائٹ کیے ہیں. آپ نے بتایا کہ نہ صرف پلمبر کو ایڈمنسٹریٹر افسر لگا دیا گیا بلکہ ایک اور کانٹریکٹ ملازم کو چیف آپریٹنگ آفیسر بنا دیا گیا. ان افسران کی تعیناتی کے لیے قانون کو دیکھا نہیں جاتا کہ قانون میں کیا لکھا ہے, ہمارا قانون کیا کہہ رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کسی بھی, دیکھیں آپ چھوٹے ملازم کی اپوائنٹمنٹ میں بھی قانون ہے, آپ کے پاس قانون موجود ہے, قانون کو پڑھیں, اس کو فالو کریں. لیکن بس اندھی لگی ہوئی ہے. پہلے نیب کا ایک خوف آ گیا تھا بیچ میں, پرانے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے ٹائم میں وہ آیا, نیب والے آئے, انہوں نے ان کے کاغذات دیکھے, کیسز بنائے, ان کو بری طرح ان کو جکڑ لیا. اب نیب کی صورتحال یہ ہے کہ امینڈمنٹ کے بعد نیب کا خوف بھی نہیں رہا ہے, تو اب اپنی مرضی کرتے ہیں. اب ہم نے یہ نشاندہی کی, اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 2 غلط اپائنٹمنٹ پہ سندھ گورنمنٹ, محکمہ ہیلتھ کا تو مجھے نہیں لگ رہا, سندھ گورنمنٹ جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ اور بلاول بھٹو صاحب یا پیپلز پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں. ایک اور چیز ہے جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کے, کہ صرف ملازمین کی اپائنٹمنٹ میں اقربا پروی نہیں کی گئی ہے, میرٹ کو نہیں لتاڑا گیا ہے. 4 ارب روپے کی انہوں نے پروکیورمنٹ کی ہے, وہ بھی تھرو کوٹیشنز کے. حیران ہونے والی بات ہے, پریشان ہونے والی بات ہے کہ 4 ارب روپے ایک سال میں ہم نے ایک اخبار نے اس بات کی نشاندہی کی, سارے ڈیٹیل دیے ہیں, ہم وہ اپنے اخبار کا کٹنگ میں دکھا رہے ہیں ناظرین کو, کہ 3 لاکھ روپے کا سے زیادہ اگر آپ کوئی بھی چیز خریدیں گے تو آپ کو ٹینڈر کرنا ہوتا ہے, لیکن نہیں. کمال ہے مغیری صاحب, آپ نے تو ہمیں ایک اور اہم بات بتا دی ہے کہ 4 ارب روپے کی ادویات ایمرجنسی ظاہر کر کے کوٹیشن کے ذریعے خریدی گئی ہیں, تو ٹینڈر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس حوالے سے کوئی پوچھتا کیوں نہیں ہے کہ ٹینڈر کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں ٹینڈر کریں گے تو پھر بہت ساری بڑی کمپنیاں آ جائیں گی, وہ تو پھر میرٹ پہ جائیں گے, وہ کہیں گے کہ میرے پاس اس فلاں بڑی کمپنی کی یہ چیزیں ہیں, اس کا ریٹ یہ ہے. تو پھر جو ان کے لوگ ہیں وہ تو اسی ریٹ پہ نہیں آ سکیں گے, کیونکہ ان کے لوگوں کے پاس تو وہ چیزیں میں نہیں ہے, یہ تو سب اسٹینڈرڈ چیزیں لے کر دیتے ہیں, اور میجارٹی یہی ہو رہا ہے. تو کیا ہم نے یہ تہیا کر لیا کہ ہم نے میرٹ کے تحت کسی بھی جگہ پہ کسی بھی محکمے میں نہیں چلنا ہے؟
یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اسپتالوں میں تو کم از کم میرٹ قائم کرے جہاں پر زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. بالکل ایسے اگر آپ یہاں پر سب اسٹینڈرڈ ادویات اور سب اسٹینڈرڈ چیزیں خریدیں گے اس طرح سے بغیر کوٹیشنز کے بغیر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سہارے کے تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی تو یہ ہوں گی کہ لوگ جو ہے مرنا شروع ہو جائیں گے, لوگوں کی جو شرح ہے وہ زیادہ بڑھے گی. تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. NICVD کراچی میں سرکار کو, پیپلز پارٹی کی قیادت کو, خصوصی طور پر بلال بھٹو صاحب کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے. نیب کی جانب سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں, تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ 3 سے 4 سال پہلے نیب کی جانب سے بھی پچھلی انتظامیہ کے خلاف تفتیش کی گئی تھی, ان پر الزامات بھی آئے تھے, اور اس تفتیش کے حوالے سے بتائیے کہ اس کا کیا بنا پھر؟ دیکھیے اس میں کیسز بنے تھے, ان لوگوں کا بہت زیادہ گھیرا تنگ کیا گیا تھا. نتیجے میں یہ ہوا کیونکہ نیب کے پاس اتنے ثبوت آ گئے تھے, میں نے بھی وہ اسٹوریاں چلائی. مثال کے طور پر جو کووڈ کا پیریڈ تھا, کووڈ کے پیریڈ میں سب کو پتا ہے کہ جہاز پورے ملک میں, پوری دنیا میں جہاز بند تھے. انہوں نے اس پیریڈ میں 2.5 سال میں جو ہے نا دیکھا ہے کہ اسلام آباد سے کراچی ہم نے ٹریول کیا ہے جہازوں میں تو 7 کروڑ روپے خرچہ آیا ہے. مجھے بتائیں, نیب والے پریشان ہو گئے کہ جب ایویشن کا آپریشن بند تھا تو یہ جہاز کی ٹکٹیں کہاں سے آپ نے خریدی اور کیوں خریدی؟ تو اس طرح کی بے قاعدگیاں اور بے ضابطگیاں کی کہ نیب والے پریشان ہو گئے. تو انہوں نے کیسز بنائے تھے, نتیجے میں وہ کیسز چل رہے ہیں ان پہ, لیکن نیب امینڈمنٹ کے بعد مشکل ہے کہ ان کی پکڑ ہو جائے, ان کو سزائیں ہو جائیں, بڑا مشکل ہے. اس ملک کے سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جب حکمران پھنستے ہیں تو پھر اپنی مرضی کے امینڈمنٹس لے کے آتے ہیں, جس کے نتیجے میں جو ادارے ہیں ان کی پوزیشن کمزور پڑ جاتی ہے. افسران جو ہے وہ ایسا سمجھے کہ وہ سوچتے ہیں اگر اتنے مضبوط لوگوں پہ ہم زیادہ ہاتھ ڈالیں گے تو ہماری کیا حالت ہوگی. تو یہ ساری صورتحال ہے. اب نیب کو بھی میں بے ضابطگیاں بھی ہو گئی ہیں, جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ من پسند لوگوں کو مطلوبہ معیار کی ڈگری ہے اور نہ ہی کوئی تجربہ ہے, تو پھر وہ ان عہدوں پر کیسے کام چلاتے ہیں, کس طرح سے کام لیا جاتا ہے؟ دیکھیں تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے, کام یہی ہے نا, آپ دیکھ رہے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ کتنا شدید کام متاثر ہو رہا ہے. بس ان کے اصل میں سائڈ پہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کو چلاتے ہیں. یہ صرف دکھاوے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں, یہ سائن کرتے رہتے ہیں, بل بناتے ہیں, بل پھر پیسے ان کی جو کماتے ہیں ان کی آپس میں بندر بانٹ کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ کو ڈر ہو نا ایک چیز کا کہ میں نے فلاں بندے کو لگا دیا ہے, اس کی ایبلٹی نہیں ہے, اس میں اس کی ڈگری نہیں ہے, میری پکڑ ہوگی, میں مجھ پہ بہت بڑی کارروائیاں ہوں گی, تو آدمی پھر سوچ کے اس طرح کرے ہی نہیں. جب آپ کو خوف ہی نہ ہو, آپ ریلیکس موڈ میں ہو کہ مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں, اگر پوچھے گا تو فلاں بندہ میری سفارش ہے میں اس سے کہلوا دوں گا تو خاموش ہو جائے گی. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ سفارشی کلچر نے ہمارے اداروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. جس جمہوریت کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی, مارشل لا کے خلاف لڑے کہ یہ جمہوریت بحال ہو, بالکل ایسے ہی ادارے مضبوط ہوں. آپ دیکھیں کہ ایک آخری سوال, شارٹ آنسر چاہیے مجھے آپ سے. مجھے بس یہ بتائیں کہ صوبے بھر کے سارے اسپتال ہیں تو محکمہ صحت کے حوالے, پھر وہ ان بے قاعدگیوں اور خلاف قانون اقدامات کے خلاف کوئی قدم کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ مس فرزانہ, آپ حیران ہو جائیں گی, چیف منسٹر سندھ جو ہیں انہوں نے جب بجٹ اجلاس پیش کیا تھا جو رواں سال کا, تو ایک دوست نے اس میں کہا تھا کہ سندھ میں آپ 5 اداروں کا نام بتا دیں جو آپ کے 15-16 سالہ حکومت میں بہتر ہوئے ہوں. تو پہلے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ ہیلتھ. تو سارے صحافی ہنسنے لگے. جب چیف منسٹر کے پاس ذہن میں یہ چیز ہو کہ ہیلتھ ہماری سٹاف پہ ہے, ہم بتا رہے ہیں کہ ہیلتھ میں کتنی خرابی ہے. بالکل دیکھا جائے اگر صحت کے معاملات کو اتنا لائٹ لیا جائے گا تو پھر کس طرح سے صحت کے معاملات حل کیے جائیں گے, اور خاص طور پہ جو دل کے امراض ہوتے ہیں ان پر قابو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور اس کو افورڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, عام آدمی کی پہنچ میں نہیں ہوتا ہے وہ, اور حکومت کو اس حوالے سے سیریس ایکشن لینا چاہیے. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے فیصل آباد کی. تو فیصل آباد ریجن کے 41 سرکاری محکموں نے فیسکو کے 4.25 ارب روپے دبا لیے ہیں.
कई सालों से अदा ही नहीं किए जा रहे हैं। सरकारी महकमों की आपस में ही खिचड़ी पक चुकी है और ये लोगों के मसाइल क्या हल करेंगे, मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल सिकंदर। बिलाल, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि सरकारी महकमे जो दूसरे महकमों से सर्विसेज लेते हैं तो उनके बिल क्यों नहीं अदा करते हैं, क्या रीज़न पेश की जाती है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, फैसलाबाद रीजन में, जिसमें फैसलाबाद है, खुशाब है, बखर है, लिया है, मियाँ वाली, ये बहुत बड़ा रीजन है और इसमें अगर फेस्को के हवाले से मैं आपको सार्फिन की तादाद बताऊँ तो 50 लाख से ज़ायद कंज्यूमर जो हैं वो फेस्को के हैं। फेस्को अपने कंज्यूमर से बिजली के बिल वसूली में तो बड़ा एक्टिव है और जो बिल अगर दूसरे माह का बिल अदा नहीं करता तो उसके कनेक्शन जो हैं वो भी मुनक़ता कर दी जाती है। लेकिन अब जब सरकारी महकमों की तरफ आते हैं जिनको फेस्को अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो वो महकमे अगर कई साल में बिजली का बिल अदा ना करें तो उनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाइयाँ हम नहीं देखते जिस तरह की कार्रवाइयाँ एक आम कंज्यूमर के हवाले से होती हैं। और इसमें सिर्फ फेस्को नहीं है, इसमें रेलवे भी है, इसमें वासा जो है वो भी शामिल है, क्योंकि वो भी मुख्तलिफ सर्विसेज जो हैं वो शहरियों को और इदारों को प्रोवाइड करते हैं। तो ये तमाम तर महकमे जो हैं इन्होंने एक दूसरे से पैसे लेने हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ इतनी हतमी कार्रवाई जो है वो देखने में नहीं आती। और फेस्को इसकी सबसे बड़ी प्राइम एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि फेस्को ने सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं सरकारी इदारों से लेने, और फैसलाबाद में तकरीबन 41 के करीब ऐसे सरकारी इदारे हैं जिन्होंने फेस्को के कई सालों से बिजली के बिल जो हैं वो अदा नहीं किए, और ये रकम बढ़ती 3 अरब 64 करोड़ रुपए पर पहुंच चुकी है। और इन इदारों ने 1 से 2 माह का बिल अदा करते हैं और उसके बाद फिर उसी तरह से बैठ जाती हैं। और इसी तरह से वासा है, वासा ने जो है वो फेस्को से पैसे भी लेने हैं, और कई सरकारी इदारे हैं जिनसे सीवरेज के मद में और पानी के मद में पैसे जो है वो करोड़ों रुपए वसूल करने हैं, लेकिन उन इदारों ने भी वासा को पैसे नहीं दिए। इसी तरह से रेलवे ने ज़िला इंतज़ामिया से पैसे लेने हैं, जो वो रेलवे गेटवेज़ फाटक की जो फ़ीस होती है वो वसूल करनी होती है, और वो अमाउंट जो पहले लाखों में थी अब करोड़ों में पहुँच चुकी है। इंतज़ामिया ने वो रेलवे को पैसे नहीं दिए। तो ये एक खिचड़ी बन चुकी है इन तमाम इदारों की। इन्होंने आपस में एक दूसरे से पैसे वसूल करने हैं लेकिन ये कर नहीं पा रहे, और इसमें फेस्को जो है उसने वासा से तकरीबन 1 अरब 71 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ वासा से वसूल करना है। और वासा ने कई सालों से वो पैसे जो हैं वो पेंडेंसी चलती आ रही है और वासा ने वो पैसे नहीं दिए। चलें बिलाल, हम महकमों की तरफ ही आ जाते हैं। हमें शॉर्ट बता दीजिए कि कौन कौन से महकमे हैं जो फेस्को के डिफॉल्टर्स हैं और कितने अरसे से इन्होंने बिजली बिल अदा नहीं किए हैं? अच्छा, इसमें 41 महकमे हैं टोटल। इसमें सबसे सरे फहरिस्त जो है वो वासा है, क्योंकि सबसे बड़ा डिफ़ॉल्टर भी वही है। उसने तकरीबन 1 अरब 71 करोड़ रुपया देना है। इसके अलावा रीजन की 11 जो टाउन कमेटियाँ हैं, जिसमें TMA, गोजरा है, खुशाब है, मियाँ वाली है, और दीगर जो जितनी भी TMAs हैं, उन्होंने फेस्को के तकरीबन 62 करोड़ 20 लाख रुपए जो हैं वो अदा करने हैं। और कई सालों से उनके बिलिंग जो है वो फेस्को की उनकी जानिब चली आ रही है, लेकिन उन्होंने अपने बिल अदा नहीं किए। अगर 1 साल का बिल है तो 1 माह का अदा कर दिया जाता है, 11 माह की पेंडेंसी फिर चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह पुलिस जो है, पुलिस ने फेस्को के तकरीबन 17 करोड़ रुपए से ज़्यादा बिजली के बिल जो हैं वो अदा करने हैं। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन जो हैं वो जो है वो डिफ़ॉल्ट में चल रहे हैं, उन्होंने कई महीनों से बिल अदा नहीं किया। और फेस्को बेचारा क्या करे कि पुलिस के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो कर भी नहीं सकता। अगर करेंगे तो हो सकता है कि SDO के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाए और मुतलका सब डिवीज़न का SDO जो है वो हवालात में बैठा हो। इस तरह जेल डिपार्टमेंट जो है उसने फेस्को के तकरीबन 13 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो अदा करनी है, और कई सालों से जेल डिपार्टमेंट ने भी नहीं किए। जबकि झंग के जो हस्पताल हैं, जो बुनियादी हेल्थ यूनिट हैं, उन्होंने तकरीबन 34 करोड़ रुपए के बिजली के बिल जो हैं वो कई सालों से अदा नहीं किए। और बार बार उनको ये कहा जा रहा है कि अपने बिजली के बिल जैसे ही आपको बजट रिलीज़ होता है उसके साथ ही जमा करवाएं, लेकिन अफसरान वहाँ पर जो आला अफसरान बैठे हुए हैं, फिलहाल क्या वजह है बजट रिलीज हो जाता है, बिजली बिल अदा ना करने की क्या वजह दी जाती है? फिर क्यों नहीं अदा किया गया बिजली का बिल? फिर
دیکھیں اس میں پرائورٹیز ہیں جو اداروں کے سربراہان ہیں انہوں نے اپنی ترجیحات سیٹ کی ہوئی ہیں، اور اس میں سب سے لیسٹ جو ہے پرائورٹی اس میں فیسکو کے بجلی کے بل رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ جیسے بجٹ ریلیز ہوتا ہے ایک جواز تو یہ بنایا جاتا ہے کہ جیسے بجٹ ریلیز ہوگا ہم یہ بجلی کے بل ادا کر دیں گے، لیکن جب بجٹ ریلیز ہوتا ہے اگر ایک محکمے کے ذمہ تقریباً 24 مہینے کا بل ہے تو وہ اس میں سے 6 ماہ کا بل ادا کر دے گا اور 18 ماہ کی پینڈنسی جو ہے وہ چلتی رہے گی، اور یہ چلتی چلتی اب یہ بل جو ہیں یہ کئی محکموں کے کروڑوں میں پہنچ گئے ہیں، کئی محکموں کے اربوں میں پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کے خلاف اس لیے بھی کارروائی نہیں کی جاتی کہ جیسے اب آپ دیکھیں کہ واسا ہے، اگر واسا کے تمام بجلی کے کنیکشن جو ہے وہ منقطع کر دیے جائیں تو شہر میں ایک بڑی ہی کیوس کی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کو پانی کے حوالے سے مسائل ہوں گے، لوگوں کو سیوریج کے حوالے سے مسائل ہوں گے، تو فیسکو جو ہے وہ ان کے مختلف ڈسپوزل سینٹر جو ہیں ان کے کنیکشن منقطع کرتا ہے آف اینڈ آن، کبھی ایک کے کر دیے کبھی دوسرے کے کر دیے تاکہ وہ اپنے بجلی کے واجبات جو ہے جمع کروائیں، لیکن واسا کا اس پہ کہنا ہے کہ ہم تو تبھی پیسے جمع کروائیں گے جب ہمارے پاس ہوں گے، ہمارے پاس تو ملازمین کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو ہم فیسکو کو 1 ارب 71 کروڑ روپے کے بجلی کا بل کس طرح سے ادا کر دیں، جب ہمیں گورنمنٹ یہ پیسے ریلیز کرے گی تو ہم کر دیں گے۔ اسی طرح سے ریلوے اسٹیشن پہ جو ہے یہاں پر فیسکو نے ان کے کنیکشن منقطع کر دیے تھے، پلیٹ فارم نمبر 1 اور 2 کے کنیکشن منقطع ہوئے، تو وہاں پر ریلوے مسافر ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے پھر اپنے تقریباً 25 لاکھ کے قریب جو بجلی کے بل ہیں وہ جمع کروائے، تو اس کے بعد ان کے وہ کنیکشن جو ہے وہ بحال کیے گئے، لین باقی جو اماؤنٹ پینڈنسی میں چل رہی تھی وہ جمع نہیں کروائی گئی۔ اس حوالے سے فیسکو بلال دیکھا جائے تو ایک سیریس قسم کی سچویشن ہوگی اگر ان تمام اداروں کے کنیکشن منقطع کر دیے جاتے ہیں، لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایک عام آدمی بجلی بل ادا نہیں کرتا تو اس کا کنیکشن منقطع کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان سرکاری اداروں کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے اگر ہم ان کے کنیکشن منقطع نہیں کر سکتے ہیں تو؟ دیکھیں اس میں ہم سمپل سا کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر فیسکو کے پر جو ہیں وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں، فیسکو ان اداروں کے خلاف کارروائی کرنے سے بہت زیادہ گریز کرتا ہے۔ اس میں جو میجر ڈیفالٹرز ہیں اس میں پولیس بھی ہے، اس میں پریزن ڈپارٹمنٹ بھی ہے، اس میں جوڈیشری بھی ہے، اس میں واسا بھی ہے، اس میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے۔ اب وہاں پر جب اہلکار جاتے ہیں بجلی کا کنیکشن منقطع کرنے کے لیے تو آگے بھی سرکاری ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا رویہ بھی بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے ادھر سرکاری ملازم جو فیسکو میں ہیں ان کا ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ سچویشن کچھ اور طرح کی ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو اس لیے فیسکو جو ہے وہ اپنے اہلکاروں کو اتنا زور بھی نہیں دیتا کہ آپ یہ کنیکشن منقطع کر کے آئیں۔ اگر ایک جگہ پر سپوز کر لیں کہ پولیس کے یا واسا کے اگر 100 دفاتر ہیں تو 100 میں سے 1 یا 2 کنیکشن جو ہیں وہ صرف منقطع کیے جاتے ہیں، صرف ایک بتانے کے لیے کہ اگر آپ ہمیں بل نہیں دیں گے تو ہم آپ کے کنیکشن منقطع کر دے جائیں گے۔ فیصل آباد میں ایک دلچسپ سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ FWMC جو ہیں ان کے بجلی کے کنیکشن جو ہے وہ فیسکو نے منقطع کر دیے، تو FWMC نے متعلقہ سب ڈویژن کے آگے جا کے کوڑا پھینک دیا کہ آپ نے ہمارے کنیکشن منقطع کیے ہیں، لہٰذا یہ اس کا ریوارڈ ہے، یہ ہمارا بل پڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن ہے کہ اگر اداروں کے خلاف کارروائی ہو تو وہ پھر جی یہ تو وہ ادارے پھر آگے سے اس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں، تو فیسکو اس لیے ان کے خلاف حتمی کارروائیاں جو ہے وہ نہیں کرتا کہ اگر ہم ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے تو یہ اداروں کی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اور جو میں نے آپ کو ایک ریلوے کے حوالے سے بتایا تھا کہ ان کی گیٹ ویز کی فیس جو ہے وہ جمع نہیں ہوتی، تو ضلع انتظامیہ نے جو پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں شہر کے اندر مختلف جگہوں پر جو پھاٹک لگے ہوئے ہیں جہاں سے شہری گزرتے ہیں، تو ضلع انتظامیہ نے لاکھوں روپے جو ہیں وہ ریلوے کو دینے نہیں دیے۔ اس پر فیصل آباد میں ڈرائی پورٹ کا جو گیٹ وے تھا اس کو کئی مہینوں تک ریلوے نے بند رکھا، لیکن انتظامیہ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ شہریوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ پیسے ضلع انتظامیہ نے دینے تھے، وصول جو ہے وہ محکمہ ریلوے نے کرنے تھے، لیکن اس میں جو بیچ میں پریشانی ہوئی وہ عام شہری کو اٹھانی پڑی۔ تو اداروں کی اس لڑائی میں عام شہریوں کو سم ٹائم بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ ان کو مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن ادارے پھر بھی جو ہیں وہ اپنی روایت سے نہیں ہٹ رہے۔ اور فیصل آباد میں تو جو سرکاری ادارے ہیں ان کو تو خاصی مشکلات بھی ہیں اس حوالے سے، خاص طور پہ فیسکو کو، کیونکہ فیسکو سب سے بڑا سپلائر ہے
الیکٹریسٹی کا بالکل ایسے ہی ہے، اور اداروں کو بھی فراہم کر رہا ہے اور عام کنزیومر کو بھی کر رہا ہے۔ واسا کی بھی بات کر لیتے ہیں بلال، واسا نے بھی تو سرکاری محکموں سے بل وصول کرنے ہیں جو عرصہ دراز سے ادا نہیں کیے گئے۔ جب تک یہ سارے ادارے ایک دوسرے کا بل ادا نہیں کریں گے تو کس طرح سے ایک سسٹم چلے گا پھر؟ دیکھیں فیسکو نے سرکاری اداروں سے تو بل وصول کرنے ہی کرنے ہیں، فیسکو عام کنزیومر سے بل وصول کرنے میں ناکام ہے فیصل آباد میں، اور یہاں پر اس حوالے سے کوئی کارروائیاں بھی ہم نہیں دیکھتے کہ یہاں پر واسا کی جانب سے کوئی ہوں۔ صرف ایک دو کچھ اگزامپل ہم نے دیکھی کہ جہاں پر شہریوں نے بل نہیں دیا تو واسا نے ان کے جا کے سیوریج لائن جو ہیں وہ بند کر دیں، اور ان کی گلی جو ہے وہ وہاں پر جو پانی تھا اس سے بھر گئی، تو اس کے بعد شہریوں نے کوئی رسپونڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بل دیتے ہیں۔ لیکن یہ صرف ایک دو کیسز میں ہوا، اس کے بعد واسا نے کسی قسم کی کوئی کریک ڈاؤن جو ہے وہ اس لحاظ سے نہیں کیا جس لحاظ سے اس کو کرنا چاہیے تھا۔ تو عام شہریوں کے خلاف تو کریک ڈاؤن واسا نے عام شہریوں کے خلاف بھی نہیں کیا، تو جو ادارے ہیں ان کے خلاف صرف نوٹسز کی حد تک ہی ہے کہ ان کو نوٹس بھجوا دیا جاتا ہے کہ آپ کے میں اتنی پینڈنسی ہے آپ کی طرف، تو آپ وہ ہمیں بل ادا کریں، ادروائز ہم کوئی حتمی کارروائی آپ کے خلاف کریں گے۔ لیکن وہ حتمی کارروائی ہمیں آج تک دیکھنے کو نہیں ملی ہے۔ صرف فیسکو ہے جو آف اینڈ آن کارروائیاں کرتا ہے، وہ بھی صرف 2-3 محکموں کے خلاف، اس میں پولیس کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ہمیں نہیں دیکھنے میں ملتی۔ حالانکہ پولیس کی طرف بھی اچھی خاصی جو رقم فیسکو کی ہے وہ پینڈنسی میں چل رہی ہے۔ مختلف پولیس سٹیشنز ہیں جن کے بجلی کے بل ادا نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس لائنز میں کچھ کنیکشنز ایسے ہیں جن کے بجلی کے بل ادا نہیں ہوئے، لیکن وہاں پر فیسکو کو ریکوری کرنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ پولیس کے خلاف کچھ کریں گے تو پولیس بھی ان کے خلاف سب سے زیادہ واجب الادا بل جو ہیں وہ کس محکمے کے ذمہ ہیں بلال؟ سب سے زیادہ واجب الادا بل جو ہیں وہ کس محکمے کے ذمہ ہیں فیسکو کے جنہوں نے ادا کرنے ہیں؟ دیکھیں سب سے زیادہ واسا ہے۔ واسا کے جو ڈسپوزل سینٹر ہیں وہ تو سارے چلتے ہی بجلی پر ہیں، کیونکہ ڈسپوزل سینٹر کو چلانے کے لیے وہاں پہ بجلی کا کنیکشن جو ہے وہ مسٹ ہے، اور وہاں پہ بڑی بڑی جو ٹربائنیں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اور ان کا بجلی کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے۔ تو واسا نے فیسکو کے تقریباً 1.71 ارب روپیہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی ٹوٹل اماؤنٹ ہے جو فیسکو نے تمام 41 سرکاری محکموں سے وصول کرنی ہے، اس کا مور دین 50% جو ہے وہ واسا نے ادا کرنا ہے فیسکو کا۔ تو واسا نے یہ رقم ادا نہیں کی، اور واسا نے ایک طرح کی بالکل ان کو جو ہے وہ سرخ جھنڈی کروا دی ہے کہ ہمارے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں، ہمیں حکومت پنجاب پیسے دے گی تو ہم آپ کو پیسے ادا کر دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ پینڈنسی اسی طرح سے چلتی رہے گی۔ اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں بلال، تو یہ کتنے سالوں کا ہے جو کہ ابھی تک ادا نہیں کیا گیا؟ دیکھیں یہ اماؤنٹ تو تقریباً پچھلے کوئی 3-4 سال سے چلتی آ رہی ہے، اور ہر مہینے کا بل جو ہے وہ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ڈسپوزل سینٹر ہیں، جتنے بھی ڈسپوزل ورکس ہیں ان کے واسا کے، یہاں پر جو ٹربائنیں ہیں وہ ان کی الیکٹریسٹی کنزمپشن بہت زیادہ ہے، تو ہر مہینے کا جو بل ہے واسا کا وہ کروڑوں میں ہے، لیکن واسا کی جو انکم ہے وہ اس لحاظ سے نہیں ہے، کیونکہ اس انکم میں سے جو ملازمین کی سیلریز ہیں وہ بھی نکلنی ہے، سیلریز کے بعد جو دوسرے اخراجات ہیں جو یوٹیلٹیز کے اس کے بعد میں آنے ہیں، تو یوٹیلٹیز کے لیے واسا کے پاس پیسے بچتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ ایک بڑی سیریس سی سچویشن فیصل آباد میں ڈیولپ ہو چکی ہے کہ واسا خاص طور پہ جو بہت بڑا ڈیفالٹر ہے اس کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنی ارننگ جنریٹ کرے اور اس کے بعد اپنے ملازمین کو تنخواہیں دے اور اس کے بعد اپنے دفاتر کے معاملات چلائے اور پھر فیسکو کو بجلی کے بل ادا کرے۔ تو حکومت تو واسا کی طرف دیکھ نہیں رہی، کیونکہ واسا ایف ڈی اے کا ذیلی ادارہ ہے، ایف ڈی اے بھی اس لحاظ سے اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، واسا کی اپنی بھی نااہلی ہے کہ وہ لوگوں سے بجلی کے جو پانی کے بل ہے وہ وصول نہیں کر پا رہا، اسی لیے واسا فیسکو کو بجلی کے بل جو ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا۔ اور یہ بڑی عجیب سی سچویشن جو ہے فیصل آباد میں ڈیولپ ہو چکی ہے کہ اداروں نے ایک دوسرے کے پیسے دینے ہیں، عام صارف جس نے ان اداروں کے پیسے دینے ہوتے ہیں اس کے خلاف تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کارروائیاں ہوتی ہیں، اور فیسکو میں ہزاروں کنزیومر ہیں جن کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں، سینکڑوں ایسے لوگ ہیں
جن کو حوالات کی ہوا کھانی پڑی ہے کہ انہوں نے فیسکو کے بجلی کے بل ادا نہیں کیے یا چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے. تو یہاں پر سچویشن جو ہے وہ صرف ایک نوٹس تک محدود ہے کہ ان کو صرف ایک نوٹس سرو کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بجلی کے بل برائے کرم ادا کریں, ادروائز ہم کوئی کارروائی کریں گے. اور اگلے نوٹس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی سیم یہی چیز جو ہے وہ سب سے مظلوم بچہ دکھائی دے رہا ہے. لیکن دیگر محکموں کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے, ان کے بھی بہت سے بل ایسے ہیں جو کہ واجب الادا ہیں دوسرے اداروں یا دوسرے محکموں کی جانب. تو محکمہ ریلوے کا بھی ذکر کر لیتے ہیں تھوڑا سا. محکمہ ریلوے نے بھی انتظامیہ سے پھاٹکوں کی مد میں فیس وصول کرنی ہے جو ابھی تک وصول نہیں کی جا سکی, جو ان اداروں کی جانب سے ادا نہیں کی گئی ہے, تو اس کی کیا وجوہات سامنے آئی ہیں تاکہ ان کو فیس ملے اور وہ فیسکو کو بھی فیس ادا کر سکیں؟ پھر دیکھیں یہ بھی ایک بڑی دلچسپی سچویشن ہے کہ جو ایک تو پھاٹکوں کی فیس ہے, اس کے علاوہ جو ریلوے کی پٹڑی جو ٹریک ہے اس کے اوپر سے جو بجلی کی تاریں گزر رہی ہوتی ہیں اس کا بھی باقاعدہ طور پہ ایک NOC ہوتا ہے جو فیسکو نے لینا ہوتا ہے ریلوے سے, اور اس کی فیس ریلوے کو جمع کروانی ہوتی ہے. اب یہ دونوں چیزوں میں نہ تو فیسکو ریلوے کو انٹرٹین کرتا ہے, نہ ہی ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ ریلوے کو انٹرٹین کرتی ہے کہ آپ شہریوں کو وہاں سے راستہ دے رہے ہیں لہٰذا ہم آپ کو یہ فیس جمع کروائیں گے. اس میں ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جہاں سے گیٹ ویز بنائے جاتے ہیں انتظامیہ یہ موقف اختیار کرتی ہے کہ یہ چونکہ فلاں اتھارٹی کی جورسڈکشن میں بنا ہوا ہے تو اس کے پیسے جو ہیں وہ اتھارٹی دے گی, ضلعی انتظامیہ ادا نہیں کرے گی. اب جو ڈرائی پورٹ کا جو گیٹ وے تھا وہ ڈرائی پورٹ انتظامیہ نے تو پیسے اس کے ادا نہیں کرنے تھے, ڈرائی پورٹ انتظامیہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ ضلعی انتظامیہ کرے گی. اب وہ اماؤنٹ بھی 30 لاکھ سے اوپر چلی گئی, اس وجہ سے انہوں نے وہ گیٹ بند کر دیا. اب وہاں پر جتنے کنٹینرز آنے ہوتے تھے, اب امپورٹ ایکسپورٹ کے جتنے کنٹینرز آنے ہوتے تھے ان کو اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کو تقریباً 10 سے 20 کلومیٹر کا ایکسٹرا چکر لگا کے ڈرائی پورٹ آنا پڑتا تھا. اب یہ محض تو ایک بڑی نومینل سی اماؤنٹ ہے ضلع انتظامیہ کے لیے اور ریلوے کے لیے بھی, لیکن وہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو ضلعی انتظامیہ جو ہے اس نے ریلوے کو پیسے جو ہے اب وہ اماؤنٹ جو ہے وہ 1 کروڑ سے اوپر چلی گئی ہے. یہ صرف ایک گیٹ وے کی نہیں ہے, اس کے علاوہ جو تارک آباد کی سے ڈرائی پورٹ کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر بھی راستے میں 1 سے 2 گیٹ ویز جو ہیں ان کی رقم جو ہے وہ ادا نہیں کی گئی. اور ضلع انتظامیہ تاحال اس چیز پر اپنا موقف اپنائے ہوئے ہے کہ ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے ڈرائی پورٹ ہے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ پیسے ادا کریں. تو یہ اداروں کی بھی ایک اپنی نالائکی ہے کہ وہ ان دوسرے اداروں سے پیسے وصول نہیں کر پاتے. اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے کہ میں چاہتی ہوں ہمارے ناظرین کے دلوں یا دماغ کے اندر جو سوال چل رہا ہے ان کو بھی اس کا جواب مل جائے. اس تمام معاملات کی وجہ سے, ایک دوسرے کے ڈیفالٹر ہونے کی وجہ سے عام صارف کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں؟ دیکھیں بجلی جہاں پر بجلی چوری ہوتی ہے یا جہاں پر اماؤنٹ ڈیفالٹ میں چلی جاتی ہے تو وہاں پر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے لائن لاسز کی, اور وہ لائن لاسز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی میرے آپ جیسا جو عام کنزیومر ہے اس کا بوجھ اس پر پڑتا ہے. تو ان تمام تر پینڈنسی کا, اس تمام تر ڈیفالٹ کا یا بجلی چوری کا جو ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے وہ عام کنزیومر ہی اٹھاتا ہے. اور اس حوالے سے جو خاص طور پر جو فیصل آباد کی شہری ہیں انہوں نے کئی بار حکام بالا سے بھی درخواست کی ہے. بالکل بلال, دیکھا جائے تو ہر ادارہ ایک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, سرکاری محکمے ایک دوسرے کے نہ دہندہ ہیں, لیکن کبھی بھی ان کے خلاف ویسی کارروائی نہیں ہوتی ہے جو عام صارف کے خلاف ہوتی ہے. لہٰذا ان کے خلاف بھی ویسی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ معاملات درست سمت میں جا سکیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.